अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह कहफ आयत नंबर का 56 की तफसीर समझते हैं। बहुत गहरी ये आयत है, तवज्जो दीजिएगा। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा और हम नुरसिलो और हम नहीं हम नुरसिलो हम नहीं भेजते मुरसलीन रसूल, यहाँ पे मुरसलीन में है रसूल की जमा असल में, इल्ला मगर मुबश्शिरीन मगर खुशखबरी देने वाले, व मुंदिरीन और डर सुनाने वाले, व युजादिलु और झगड़ा करते हैं अल्लज़ीना कफरू वो जिन्होंने कुफ्र किया। कौन से लोग बात करते हैं? जिन्होंने कुफ्र किया। बिल बातिली हक को ना हक को उन्होंने झुटलाया। लियुदहिज़ु ताकि वो फिसला दें। हिज़् होता है कि फिसला देना वहाँ से, इससे बिलहक किससे? इससे हक से। वत्तखज़ु और उन्होंने बताया आयाती मेरी आयात, वमा और जो उनज़िरु और जिसने वो डराने वाले मतलब वो डराए गए, हुज़ुआ मजाक। अब इसको हम लफ्ज़ी तर्जुमे समझते हैं तो ज़्यादा जल्दी बात समझ आएगी। और रसूलों को हम खुशखबरी देने वाले डराने वाले ही बनाकर भेजते हैं, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो बातिल के साथ झगड़ा करते हैं ताकि उसके ज़रिए से हक को नीचा दिखाएं, और उन्होंने मेरी आयात को जिनसे उन्हें तंबीह की गई थी मतलब जिनसे उन्हें डराया गया था उसे मजाक बना लिया। वमा उनज़िरु हुज़ुआ और उनको उसने मजाक बना लिया। यहाँ पर जो ज़िक्र चल रहा है वमा नुरसिलुल मुरसलीन और रसूलों को हम भेजते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से फिर अज़ाब भी आता है। रसूल तो अल्लाह ताला भेजते हैं ना, अंबिया आते हैं। इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन जो कि मुबश्शिरीन होते हैं, खुशखबरियाँ देते हैं कि जिन्होंने नेक अमल किए, अच्छे कामों पर अमल किया, अल्लाह ताला की खुशू और खुशनुदी का ध्यान रखा, तो उनके लिए खुशखबरी है। व मुंज़िरीन और फिर डराने के लिए। देखें, डराना वो डराना नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला डराने वाले नहीं हैं, बल्कि मुंज़िरीन का मतलब होता है तंबीह करने वाले, समझाने वाला। जिस तरह हम कोई इंसान अगर गलती करे तो उसको तंबीह करते हैं ना कि भाई ऐसे ना करो, इसमें भलाई है, इसमें बुराई है, ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये काम इस तरह से करोगे तो ज़्यादा बखूबी असर अंजाम होगा। तो ये तंबीह के मामले में आता है। डराना लफ्ज़ी तर्जुमा हो जाता है लेकिन मानी अंदर से बहुत गहरे होते हैं कि वो लोगों को बुरे अंजाम से खबरदार करते हैं। कौन? पैगंबर। अच्छे अंजाम पर फिर वो खुशखबरी भी देते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने रसूलों की जो ड्यूटी में ये लगाया है कि वो उनको डराएंगे, समझाएंगे और खुशखबरियाँ देंगे, ना कि रसूलों की ये ड्यूटी नहीं है कि वो मौजज़ात पर मौजज़ात पेश करके दिखाएं, उनको कोई करतब करके दिखाएं नाउज़ुबिल्लाह, या इंसानों को अगर वो कहना ना माने तो उनको हलाक भी कर दे वो। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला रसूल को, पैगंबरों को भेजता है कौम की भलाई, लोगों की भलाई अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, ना कि उनको अज़ाब देने के लिए। इसीलिए तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि यानी हम रसूलों को माबूद करते हैं किसी फ़ायदे की वजह से, बेफ़ायदा नहीं उनको भेजा हमने। यानी लोगों को ये नहीं है कि अब जो रसूल भेजा वो आप उसी ही को नाउज़ुबिल्लाह माबूद बना लें, उसी को आप खुदा बना लें, उसी की आप पूजा करने लग पड़ें, अल्लाह की बात को झुठला दें। लोगों की हर तरह की भलाई के लिए और उनको हर तरह से बुराई से रोकने के लिए दीन के अंदर किस तरह से औरतों, मर्दों, बच्चों के, बड़ों के, हमसायों के हकूक़ क्या हैं, तरीक़ेकार क्या हैं, ज़िंदगी गुज़ारने के क्या तरीके हैं, एक दूसरे को क़त्ल व ग़ारत से बचाना, एक दूसरे को तोहमत से बचाना, एक दूसरे की इज़्ज़त को ज़द-ओ-ख़ूब करने की बजाय उसका एहतराम करना, रिश्तों को समझना,
حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا فرق کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، جبکہ کافر کیا کرتے تھے؟ یہ الٹا حق کو ہر مشکل میں، ہر طریقے سے اصل میں اس کو باطل کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی جو اللہ کا دین ہے اس کو وہ کیا کرتے تھے؟ کمزور کرتے تھے۔ کس طرح سے؟ یہ حق کو جھٹلا کر، یعنی باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے، یا یہ جو آیت ہے یجادل الذین کفروا بالباطل، اور جنہوں نے کفر کیا مطلب وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے۔ کافر ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے جھگڑا کرتے تھے، برے برے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ہمیشہ حق کو نیچے دکھانے کی، اور بلکہ جو حق جو دین ہوتا ہے اس کو نیچے چھپانے کی، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، لیدحضوا بالحق، تاکہ ان کے ذریعے حق جو ہو جائے کیا ہو جائے؟ نیچا ہو جائے۔ مطلب حق مطلب دین میں من گھڑت باتیں بنا دینا، کافروں کو الگ الگ گھٹیا باتوں کی طرف اکسانا، ناحق جو پیغمبر آ رہے ہیں ان کو نیچا دکھانا، اللہ کے دین کی بڑائی کی بجائے اس کو آیات کو ہی جھٹلا دینا۔ تو یہ کافروں کے ہمیشہ سے یہ معمولات رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ کافر ہر دور میں حق کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ باطل کے ساتھ وہ اختلاف ہی کرتے رہے ہیں۔ من گھڑت باتیں، من گھڑت قصے، یا جو آیات آئی ہوں، جو تورات زبور میں باتیں آئی ہوں، جب اگلا پیغمبر یا رسول کوئی بھی نصیحت وصیحت لے کر آئے اس کو جھٹلا دینا، اس کی نشانیوں کو ہی چھپا دینا۔ اس مقصد کے لیے رسولوں کا اللہ کے ساتھ جو آیات آئی ہیں ان کو حتیٰ کہ مذاق بنا دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی بلکہ اتنی زیادہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، حوروں کے قصوں پہ ہنسنا، شادیوں کے قصوں پہ ہنسنا، آخر میں جنت کی وادیوں کے اوپر ہنسنا اور یہ کہنا مذاق بنانا، میاں بیوی کا جو جائز رشتہ ہے، حق ہے، نکاح، اس کا مذاق بنانا، تاکہ یہ چیز گندگی کی طرف، شیطان کی طرف چلی جائے اور یہ حق کو چھوڑ کر برائیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ کو اس کے حوالے سے یہ چیزیں مطلب آپ تو خود دیکھ لیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی اس طرح سے منظر عام کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کہی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تبلیغ کو عام کیا، تو ابو جہل کے معاملات کے واقعات آپ سب جانتے ہیں، لہب کے واقعات سب جانتے ہیں۔ بہیقی کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اس طرف سے گزرے جہاں ابو جہل اور ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل اور ابو سفیان سے بولا، اے ابن شمس کے قبیلے والے، کیا یہی تمہارا نبی ہے؟ ابو جہل یہ سن کر ابو سفیان سے اس نے پوچھا، تمہیں ہم میں سے کس کے نبی ہونے پر تعجب کیوں ہے؟ کیا تمہیں خیال نہیں کہ نبی ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے جو ہم سے کمتر ہے؟ مطلب وہ آپس میں اس بارے میں بحث اور طنزیہ نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے۔ ابو جہل نے جواب دیا، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آیا ہمارے بزرگوں میں سے ایک لڑکا نبی ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب آ کر بولے، ابو سفیان سے فرمایا، اے سفیان، تم خدا اور اس کے رسول سے ڈرو یا نہ ڈرو، لیکن تمہاری غیرت اور حمیت جو ہے وہ کیا ہوا ہو، اس کا کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الحکم، تمہیں مضحکہ خیزی سے زیادہ رونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر ابو جہل بولا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تم اپنی نبوت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہو۔ یہ روایات جو ہے نا، یہ 7 جلد سے ملے گی آپ کو 125 اور 24 کے اندر، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ان سے مخاطب نہ بھی ہوں تو بھی ابو جہل، ابو سفیان، آپ جانتے ہیں ان سب نے کت قدر چلاکیاں پروپوگنڈز کیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے جب جب قرآن پاک کی آیات آتی تھیں تو ابو جہل بھی، ابو سفیان بھی،
انخنس بن شریک بھی، یہ تمام لوگ یا جو بھی اس قریش کے قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ مذاق بنانا، جب آیات آتی ان الفاظوں کو توڑ پوڑ کر بولنا، جان بوجھ کے اپنے اپنے منافقین جو آگے سے چیلے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں ان کو بھیجنا، ان کو ان کے اندر داخل کرنا اور کہنا جاؤ اس کا پتہ کر کے آؤ کہ اب کیا چل رہا ہے ان کے لوگوں میں، تاکہ وہ دین کا مذاق بنائیں۔ پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے قرآن پاک کے الفاظ کہ تم مچھر کی مثالیں، یہ تمہارا رب کیسا ہے کہ مچھر کی مثالیں دیتا ہے، کبھی یہ اونٹ کی مثال دیتا ہے، اب یہاں پہ یہ بازو کے اور گائے کا مثالیں شروع ہو گئی۔ کہنے کا مطلب ہے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے ہمیشہ کفار نے مذاق بنائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب سجدے میں جاتے تو ان کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون ان کفار نے اوجریاں تک ڈالی ان کی کمر کے اوپر، اور جب کوئی کلام تلاوت وہ پڑھتے نماز کے دوران تو ان آیات کو ان کو پڑھ کے پھر صبح کے وقت اٹھ کے سننا اور سن کے باقاعدہ سنتے تھے، 3 3 4 4 دن یہ لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مبارک آیات سنتے تھے جب وہ نماز میں دہراتے تھے، سن کر تو یہ باہر جب اپنے اپنے قبیلوں میں ہوتے تو اس کا مذاق بناتے کہ دیکھو محمد یہ کہہ رہا ہے، یہ کیسے کے الفاظ ہیں، سمجھ ان کو آتی تھی آتی نہیں تھی آتی، لیکن جان بوجھ کر ان کا مذاق بنانا۔ یہ تو ہو گئی ابو سفیان یا ابو جہل جیسے لوگوں کی باتیں، لیکن آج کے دور میں بھی جب کسی کو حق اور سچ کی بات بتائی جائے تو کہیں گے لو یہ کون سی تم بات کر رہی ہو، ایسا تو ہم نے نہیں سنا، حالانکہ قرآن کھول کر پڑھا ہی نہیں، اس کو دیکھ کر سمجھا ہی نہیں، تو پھر اسی طرح کے الفاظ بولے جائیں گے نا کہ یہ کون سی باتیں اور کہاں کی باتیں اور کہاں کے قصے، اس طرح سے چیزیں، مطلب حق کو ہی جھٹلا دینا۔ اور پھر مزید جو اس آیت میں ذکر ہے حضوا کہ اس کا پھر مذاق بنانا، یہ سب سے زیادہ یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے افسوسناک عمل ہے کہ اب ہمارے بچے بچیاں اولاد ہماری مسلمان قوم بھی اسی طرح سے یہ کام کرتی ہے، اور اسی طرح سے باتوں کو جھٹلانا، قرآن کو جھٹلانا، حدیث کو جھٹلانا، اس طرح سے کتنی باتوں کا انکار کرنے دیتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کو آگے سے کہہ دینا کہ تم کرو چلو ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں ہاں چلو تم تو کرو، سارے ثواب تم نہیں لینے ہیں، یہ تم اسی طرح سے کہو گے، مطلب اس طرح کے الفاظوں سے اپنے آپ کو بچائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔